All right, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. My name is Saujit Malik and welcome to another episode of Mic Check Podcast. और आज के जो हमारे मेहमान हैं, he is a very special person. अब इनके बारे में जितना भी मैं इंट्रोडक्शन पहले रेडी कर लूँ ना कर लूँ वो सब चेंज हो गया. इसलिए चेंज हो गया बिकॉज वो यहाँ पे एंटर हुए तो मैंने कुछ और सोचा हुआ था कि मैं ऐसे इंट्रोडक्शन दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन ऑफ द कैमरा जो मेरी उनसे गुफ्तगू शुरू हुई है उसके बारे में जो मैंने इंट्रोडक्शन का रेडी किया हुआ है वो बिल्कुल सूट ही नहीं करता इन पर. तो छोटी लाइनों में इंट्रोडक्शन दे देते हैं. ही इज़ द मैन, द मिथ, द लिविंग लेजेंड, खुर्रम रियाज गुजर. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. आप कैसे हैं सर? ठीक ठाक. आप ठीक हैं सर? अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम है. सर पहले तो ये बताएं, हाउ इज़ लाइफ, ज़िंदगी कैसी जा रही है? जन्नत भी हो जब माना हो तो ज़िंदगी का क्या मतलब बता सकता हूँ. ये वो फीलिंग है जब आप रियलिटी पे सोचते हो ना, तो एक किसी भी चिड़िया के बच्चे से भी पूछोगे जो उसका गुल अपने उस माँ के साथ टाइम जब वो उस के से दूर नहीं हुआ था, दुनियादारी में वो परवान नहीं उड़ा था, उसका वन ऑफ द बेस्ट टाइम वही होता है. उसके बाद उसने लोगों का वन ऑफ द बेस्ट टाइम बनाना है. उसकी ये कमिटमेंट होती है कि घोंसले के अंदर तक का टाइम उसका होता है, उसके बाद उसने लोगों के लिए अच्छा टाइम बनाना है. सो अल्लाह का शुक्र है जो मेरे साथ राब्ते में है या जिन तक मेरी औकात है उनका टाइम अच्छा है. ठीक. मैंने आपके ना बहुत इंटरव्यूज़ देखे हैं, मैंने बड़ा रिसर्च करके मैं आप पे आया हूँ, तो मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ देखे हैं उसमें कुछ चीज़ें कॉमन, उनमें से एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है, वो ये है कि आपका जो प्यार है आपकी वालदा की तरफ वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है. उसकी मतलब कि हम मिसाल नहीं दे सकते. अब मैं किसी और की एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ उतना कोई भी नहीं कर सकता. माशाल्लाह. तो आप अगर हम कंपेयर करें, मतलब कि अब मैं आपको भी देख रहा होता हूँ इंटरव्यूज़, अक्सर मेरी वालदा भी डिस्कस कर रही होती है, मुझे कह रही होती हैं वो कि कैसे एक इंसान अपनी माँ से इतना प्यार कर सकता है. अब आप कर देते हैं एक्सप्रेस. अब हम जैसे जो नई जनरेशन आई हुई है, एक तो हमें झिझक होती है, हम अपने वालिदैन से उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते. मेरे ख्याल से ऑन टाइम फर्स्ट टाइम कैमरे पे मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ उतना दुनिया में कोई बच्चा अपनी माँ से प्यार नहीं कर सकता. तो इसको अगर कंपेयर करें तो आप क्या कहेंगे इस चीज़ को कि बाकी लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप एक्सप्रेस कर देते हैं, तो ये प्यार क्या सीन है इसका? आप जब यूनिवर्सिटी में गए, आपको मैं एक एग्जांपल से थोड़ा सा मुझे लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरा सीना खोल दिया है. कोई दुनिया में ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मेरे पास नहीं है, लेकिन वो आंसर गलत है या सही है जो कम से कम खुद से बनाऊंगा नहीं, जो दिल में आएगा बता दूंगा. अब बात कर रहे थे, मेरे पास एग्जाम्पल इसकी 7 एग्जाम्पलें थी, जिनमें से एक देता हूँ. चूँकि आप यू लुक लाइक एजुकेटेड, यूनिवर्सिटी का रास्ता देख चुके हो. जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, आपकी क्लास में आप जब बैठते हो तो आपके सारे सब्जेक्ट्स में एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है. बिल्कुल. और उस फेवरेट सब्जेक्ट में अगर आपका वाकई इस सब्जेक्ट से कोई भी सब्जेक्ट है आपका इश्क हो गया है तो आपके टीचर को नज़र आ रहा होगा बिल्कुल कि यार ये मेरा स्टूडेंट मेरी गैर मौजूदगी में भी दूसरों को इस सब्जेक्ट में जो मैंने बताना है, जो मैंने टाइम उनको देना है, ये दे सकता है. तो क्या हो कि उसी यूनिवर्सिटी में वो टीचर अपने यूनिवर्सिटी के मालिक को कह दे कि इस सब्जेक्ट में इसी को ऐसा करते हैं, एज अ स्टूडेंट इसको पहले देखते हैं, चेक करते हैं, इसको प्रोफेसर बना देते हैं, इसे उस्ताद की जगह दे देते हैं, ये सब्जेक्ट को मेरे से ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर लेता है. तो यार मुझे लगता है कि अल्लाह पाक को आप सल्लम ने सिफारिश कर दिया है कि माँ का सब्जेक्ट जो है ना, जो तकद्दस है, मैं अब वो उसके लिए नहीं बता रहा कि मुझे भी पता है कि दुनिया में कोई एक बेटा एक दूसरे से ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता. सिर्फ फ़र्क क्या है यार, मैं तबलीग कर रहा हूँ, मैं टीचर बन चुका हूँ, मेरे अल्लाह ने बनाया और मैं तबलीग कर रहा हूँ. और जब तबलीग करते हैं ना भाई, तो फिर शर्म उतार देते हैं जो आप में है, जो लज होती है ना, लज, जो माँ के साथ मुकम्मल आपको अपनी ज़ात को डाउन कर मार देना होता है, सच्चाई को मुकम्मल ज़बान पे रखना होता है. उसे कहते हैं जब आप अपनी मशूक को आई लव यू नहीं कहते तो वो बड़ा मर के मर्द कहता है. तो एक माँ के कदमों का पानी वो पीता है जिसने अपनी ज़ात मार दी हो. तो बस आप ये देखो कि शर्म के आगे ही करम है. तो मैं लोगों को इसलिए कि अल्लाह पाक, ये जो सबसे गंदी जगह थी मेरे नज़दीक टिकटॉक, आई वॉज टू बी ऑनेस्टली अनएजुकेटेड, लाइक मैं भी ऐसे ही सोचता था.
لیکن ایک دن ایسا آیا دن کہ مجھے کسی نے کہا جناب ہمارے ساتھ چلیں خرم صاحب, تھوڑی واک کریں. تصویریں تو میں پہلے بھی لوگوں کے ساتھ تھا, ایک آرگنائزیشن کا چیئرمین تھا, اور یار یہ چوروں کتب والا ماحول نہیں نا ہے گا کہ بندہ کہے کل ہے اسی تے اج ہے. یہ میرے ساتھ اللہ نے شروع سے ہی مجھے کرم میں رکھا, مجھے کبھی ظالموں میں نہیں رکھا, مجھے مظلوموں میں رکھا. مجھے ہمیشہ میرا زخم وہاں سے لگا جہاں وفاداری کی ڈگری بکتی تھی, جو یار کا نام ہوتا تھا. مجھے زخم ہی وہاں سے ملا. اس سے پھر اللہ پاک ان یاروں کو اللہ بھلا کرے جنہوں نے مجھے زخم دیے اور میرے اللہ کو میرے قریب کر دیا. اور یہ پھر مجھے لگا کہ ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے آپ واک کریں, اور میں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہتا آپ ٹک ٹاک پہ میں نے ویڈیو پوسٹ کرنی ہے. تو میں نے کہا وائی یو پوسٹ آن ٹک ٹاک, میں تو لائک ہی نہیں کرتا. اس نے مجھے کہا کہ خرم بھائی آپ تو خود ٹک ٹاک پہ بڑے مشہور ہو یار, آپ کو اور میرے دوست جو میرے ساتھ رہتے ہیں کم از کم انہیں تو پتا ہوگا, میں نے تو کبھی اپنا بھی ٹک ٹاک نہیں دیکھا, میں نے کسی کا بھی نہیں جلدی دیکھا. میں نے اسی وقت اس سے پکڑا تو دیکھا تو ایک آئی ڈی اس کے اوپر 8-10 ہزار پورے فالوور ہوئے ہیں اور وہ چل رہی ہے. میں نے اس بندے کو میسج کیا, وہ آ گیا, وہ مجھ سے پیار کرتا تھا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یار مجھے یوزر پاسورڈ دے دو, اس نے دے دیا. اب میں کمرے میں چلا گیا ہوں, نماز کا ٹائم ہے, تو میں نے نفل پڑھ کے فری ہوا ہوں نماز کے بعد, تو سو گیا ہوں. سویا ہوں تو میں نیند نہیں آ رہی. میں تو وہ بندہ ہوں جو لیٹتے نیند آ جاتی ایک سیکنڈ میں. اور یار مجھے دماغ چل رہا ہے کہیں اور. میں نے کہا خرم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ وہ اوت ہے جو اللہ اور اللہ کے بندے سے تعلق بناتا ہے, اور بندے کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ وفاداری تو ہونی چاہیے. تو وفاداری کے لیے میں نے کہا جو کلمے کے میرے بھائی ہیں میں ان کو پہلے سب سے زیادہ بتا دوں کہ جب فتنہ مسجد سے مندر تک آ جائے, درسگاہ سے لے کے درگاہ تک آ جائے, تو پھر ایسا کرو ماں کو پوجنا شروع کر دو. قرآن پاک میں مجھے یہ سارا ملا کہ وہ جب آپ وسلم نے فرمایا کہ ایک تقدس ماں کا بتایا, 3 دفعہ بھی عزت کو دل چاہا تو ماں کا نام ہی فرمایا. اور پھر اسی ماں نے مجھے بتایا ایک عاشق کے نبی گزرے ہیں جس کی والدہ نے کہا میں ضعیف ہوں, ایسا کرنا مسجد میں ملے تو مل لینا, گھر نہ چلے جانا, کہیں میں تو لیٹ ہو جائے اور تیری ماں تکلیف میں رہ جائے. تو وہ عاشق ماں کا اور اللہ کے نبی کا جو ساری زندگی نہیں مل سکا, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, یہ ان لوگوں کے لیے باتیں ہیں جو جانتے ہیں میری تھوڑی سی بات میں زیادہ, تو پھر اللہ کے نبی کے گھر میں وہ سارے سید کرے تھے, وہ مولا کائنات, وہ اور غفور الرحیم کے سارے لوگ ہی تھے, وہ رحمت للعالمین کے سارے ساتھی تھے. ابوبکر صدیق سے لے کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن ان کو کالی کملی کا نہیں کہا گیا. انہوں نے کہا ایک بیٹا ہے اس کو جا کے کہنا کہ یہ کالی کملی بھر کے اپنے شولڈر پہ رکھ کے میری شال اور اللہ سے دعا کرنا میری مخلوق کے لیے. تو میری والدہ نے وہ واقعہ سنایا تھا, تو مجھے اس دن سمجھ آ گئی کہ سید ہونا بہادری نہیں ہے, سیدھا راہ بہادری ہے. سید ایک کریکٹر کا نام ہے, ایک بریڈ کا نام نہیں ہے. آپ وسلم کو بیٹا نہیں ہوا, ہم سب آپ کے بیٹے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو اپنی والدہ کے بعد آپ وسلم کو اپنا مرشد رکھنا چاہیے, آپ کو اپنا آئیڈیل, ایوری تھنگ. اپنے باپ کے بعد ساری چیزیں یہی ہیں. تو بس میں نے اسی چیز کو اپنے بھائیوں سے وفاداری کے لیے ان لوگوں کو اس مشکل کے دور میں, یہ فانی ٹائم ہے یار, یہ بہت زیادہ ہم سستے سودے کر رہے ہیں. او یار کون سی زندگی ہے جو مطلب کہ پچھلے جی گئے ہیں, ہم سے زیادہ عقل رکھتے تھے, پیسے رکھتے تھے, موت کو نہیں روک سکے. تو بھائی میں اپنی والدہ کو تو منایا, اور میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کی کہ میں نے ان کو اس والدہ کا تقدس بتا دیا. آج دنیا میں لوگ مجھے ہزاروں مائیں آ کے میرا ماتھا چوم چکی ہیں. میں نے ان سے وجہ پوچھی, کچھ ماؤں نے بتایا کہ تمہیں دیکھ کے ہمارے بیٹے امیری ڈھونڈتے ہوئے ہم تک آ گئے. بالکل ایسے. کچھ نے بتایا کہ تمہیں دیکھ کے بھولے ہوئے تھے یار, تو وہ کام میں تیری ویڈیو دیکھی, اس کی تاثیر نے انہیں کال کروا دی.
नासा से भी वापस आए बेटे खुरम गुजर के लिए, माँ बाप के लिए, कि बेटे ने याद करवा दिया, और वो नासा की इतनी बड़ी पोजीशन पे बंदा रो ही जाए। मैंने कहा क्या वजह? कहता तेरे शुक्रिया, मैंने 5 साल की छुट्टी लेके आया हूँ। माँ के पास मैं नहीं था, बाकी सब था, बंगले थे, पैसा था, सेविंग में 3 अरब पड़ा हुआ है, सॉरी 94 करोड़ उनके, तो वो फिक्स था। तो यार ये तुम ले लो, कितने किस पाकिस्तान में होंगे, खुला चैलेंज है। किसी दिन उनके साथ भी आपकी मैं करवाऊंगा कि मैंने उनसे 94 रुपये नहीं लिए यार। मैंने, कोई दुनिया में ऐसा बंदा नहीं जो आके आपको इतना लफ्ज़ कह दे कि इस खुरम ने कभी किसी जगह हमसे पैसे लिए, किसी नेकी के, किसी कोई गिफ्ट की शक्ल में भी नहीं लेता। चूंकि जो एक मर्द होता है ना, मर्द, उसकी माँ की दुआ ही काफ़ी है उसके लिए, और वो खुद दुआ होता है। उसे ज़कात की तरह ये दुआएं नहीं चाहिए लोगों की, वो खुद दुआ होता है यार, उसे किस दुआ की ज़रूरत, वो चलती फिरती दुआ होता है। और अल्लाह पाक की ज़ात से मैं दुआ करता हूँ, जो मेरे अंदर आग लगाई है आपने इंसानियत की, जो एहसास की, मरना चाहता हूँ ईदी की तरह, बल्कि ईदी को बुला दूं, ऐसे किरदार अदा करूं। अब वो पिछले वर्जन में थे, अब नया वर्जन है, नेकी का लेवल भी बढ़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार अब दुनिया में अमीर होना, गरीब होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो तालीम ने ये सिखाया, इंसान के लिए दीन आया, दीन इंसान के लिए नहीं आया। तो अपनी माओं के साथ सिला रहमी करो, अपने बाप के सामने उफ ना करो, चाहे वो अक्ल में और फैसले में कम हो, चाहे वो रिज़्क में भी कम हो। माँ भी, तुम काश कि उसके सामने चुप रहो, बस उसकी खुशी में जियो, उसकी गलती को अपने मत्थे लगाओ, उसकी वाह वाह उसको दे दो। कभी करके देखो, उससे इस तरह राब्ता करो अल्लाह से, जब एक टीन एज का लड़का माँ बाप से छुप के उसके मैसेज का जवाब नहीं देता लड़की के, और वो कितनी लस्ट में, कितनी फिक्र में, डर के, इस तरह कभी अल्लाह को भी जवाब दे दिया करो। खुरम भाई, आपकी भी बात से ना एक मुझे बात याद आई, आपने मुझे कहा इसमें कि ना धोखे, आपने कहा दोस्तों से, लोग रिश्तेदार कैसे मिल जाते हैं आपको। अब आजकल की जो हमारी जनरेशन है, हम लोग यूथ है, अब देखा जाए तो पहले ज़मानों में भी होता था, अब भी होता है, बहुत धोखे मिलते हैं। और जिस तरह आपने कहा है ना कि जिधर से आपको वफादारी का सबूत मिलता है ना कि इससे तो ज़्यादा वफादार हो ही कोई नहीं सकता, और उधर से धोखे मिलते हैं। हम लोग एक धोखे के बाद फिर कोई नेट पे देख लेंगे, मोटिवेशन रील आ जाएगी, कुछ नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, आगे जाएं। फिर दूसरे धोखे के बाद हम लोग बहुत हिम्मत हार जाते हैं, फ़ौरन बैठ जाएंगे कि हम लोग कामयाब हो ही नहीं सकते, दुनिया है ही ऐसी। और हम लोगों को कहा भी जाता है कि दुनिया बहुत तल्ख है, ये इस तरह ही चलनी है, आपके कमर पे छुरियाँ ठोकनी है लोगों ने, तो आप मैनेज करो इसको, इस तरह ही लेके चलो। तो एक तो आप बताएं आपको कितने धोखे मिले, और दूसरा ये कि जब धोखा मिलता है तो बंदा क्या करे कि अपने आप को मोटिवेट रखे, और कि यार चलो करना तो है, करें कुछ ना कुछ। मुझे कितने धोखे मिले हैं? हाँ जी। मुझे वफादारी नहीं मिली, बस ये याद रखना, अल्लाह के सिवा। कहाँ लिखूं? जिन लोगों को यार मैंने 10-10 साल अपनी पॉकेट पे जिंदा रखा है, और काम भी कोई नहीं कहा, 20-20 लोग हैं, 50-50 लोग हैं, घर ले दिए, शादियां कर दी, उनके साथ सिला रहमी की, एक नहीं है यार बीमार, ये कैंसर के पेशेंट हैं। जनरेशन से मेरी रिक्वेस्ट है, जो बेटे मेरी तंदुरुस्ती को समझते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है यार, लोगों को ना देखो, खुद को बेहतर रखो। ये जो कहते हैं ना कि पूरी गली 2 नंबर है, ये वक्त कहा था आप सब सल्लम ने, जैसे यादगार है ना इतनी दूर है, इसी तरह ईमान वाला इतनी इतनी दूर होगा। हमने ये फिक्र नहीं करनी कि हमने कोई क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी फिक्र है। अपनी मेमोरी में ना लोगों को निकाल दो, इसको महंगा कर लो। इसके अंदर आपको सिर्फ आपके वो लोग हों जिनसे आपको काम है, उनके आप कर सकते हो, वो अजीज़ोकार है, दोस्त कम बनाओ। इस मुल्क में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, एशिया में ना दुश्मन अच्छे होते हैं, यहाँ दोस्त नहीं अच्छे होते। यहाँ पर ना आपको पता है ना, ये गेम ये हुई है ना, ये जो आपने सेटिंग की हुई है, ये इस सदी में ना ज़वाल हो गया है। क्या हुआ है, एक मुग़ल आज़म थे ना, तो उनके पंखा जो चल रहा होता ना, वो पंखा एक बंदा वो रस्से से उसे खींच रहा है यार, वो उसको पंखे की उस हवा लेने के लिए ना मुग़ल के घर में पैदा हुआ था, और वो बादशाही की तरबियत बचपन से लेता आ रहा है। आज वक़्त के चौकीदार के घर में भी एसी चल रहा है,
آج تمام نعمتوں کا زوال ہو گیا. اتنا زیادہ نعمتیں دنیا پہ برسی ہیں کہ لوگ تربیت کے بغیر اسٹیئرنگ پہ بیٹھ گئے ہیں, اور وہ ایمان کے کپڑوں کو انہوں نے تار تار کر لیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی میں اس چیز کی پہلے تربیت نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے گھر میں انٹر کرواؤ ضرور, یہ اویل کروں میں. انہوں نے کہا ہے کہ گاڑی لے لو, آج گاڑی بعد میں لے رہے ہیں, پہلے لے رہے ہیں, تربیت بعد میں لے رہے ہیں. یہ ایگزامپل ہے کھلی. آؤ جس بندے کی جتنے بھی بندے ہیں, میں اپنی مثال لیتا ہوں, میرے گھر میں گاڑی پہلے آئی بعد میں تربیت لی, یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن میں نے سیکھی 1 سیکنڈ میں. میرے بابا نے مجھے سافٹ ویئر بتایا, ٹویوٹا ہائیس تھی وہ, نواز شریف اسکیم کی LPT, تو وہ میرے بابا نے مجھے صرف چائنا اسکیم میں ایک جگہ ہے یہاں پر گندے نالے کے اوپر, میرے بابا نے بیٹھے ہیں تو مجھے انہوں نے ایک لفظ بولا, ابو سن رہے ہیں کہ جو ریس ہے نا, اس کو ایسے سوچنا تمہارے پاؤں کے نیچے چڑیا کا بچہ ہے, اور تم زیادہ دباؤ گے تو وہ مر جائے گا. اس کو اپنے پاؤں سے ہی پیار کرتے رہو. میرے ابو نے مجھے اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے اتنا بتایا, اس کے بعد خرم نے خوب گاڑی چلائی. خرم بھائی آپ اوریجنلی لاہور سے ہیں؟ بیسیکلی ہم لوگ گجر برادری سے ہوں, ٹھیک ہے, اور سب کاسٹ ہے میری چیچی. میاں محمد بخش صاحب کے دین کو فالو کرنے والے, آپ سلم کے راستے کو پسند کرنے والے, دسترخوان جن کے گھر کی پہچان, یہ اندرون موچی دروازے, اکبری, رام گلی, اور یہ شاد باغ سے لے کے ملک پارک تک یہ تمام لوکل برادری بیٹھی جتنی, یہ جونا نہ ہو گیا گارڈن ٹون, یہ کسی بھی رنگ میں یہاں پر اکثریت میرے عزیز ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں سب کا عزیز ہوں. میں نے کبھی بھی کرم کو برادری سے جوڑ کے نہیں کیا. ہاں, برادری کا نعرہ لگایا اس لیے کہ ان کو یکتا سکھاؤں. گھر سے وفاداری سکھائی انہوں نے. مجھے ٹیچر نے بتایا کہ گھر سے پہلے وفاداری کرنی ہے, قرآن نے بتایا کلمے سے وفاداری کرنی ہے. خدا قسم میں اب اس کے بعد برادری میری تمام قومیں ہو گئی. آج میں یہ کرتا ہوں کہ میں نے اللہ سے معافی مانگتا ہوں اکثر کہ اللہ پاک میں تھوڑا ٹائم نہ تھوڑا برادریزم میں رہا. میری برادری ہی مسلمان ہے, میری برادری ہی کمزور ہے, میری برادری مظلوم ہے یار. اور میرے جیسے بیٹے اللہ سے جب دعا کریں, کیا آپ سمجھتے ہو اگر میں نے جتنی باتیں کی ہیں مجھے دعا کی ضرورت ہوگی؟ بالکل نہیں. اللہ قسم میں نہیں کرتا, میرے کام ہو جاتے ہیں, بالکل نہیں کرتا. خرم بھائی کچھ تو ایسا کرتے ہوں گے نا, کچھ تو ایسی چیز ہوگی جو اللہ کو پسند ہوگی کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یار سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے, کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا نا. وہ ایک جو سونے کی چیز ہے پڑیا, وہ کیا ہے؟ کچھ پڑھتے ہوں گے, کچھ تو ہوگا نا چکر, کیونکہ اللہ میں ایسے تو نہیں نا کسی سے خوش ہو جاتا, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا. ایک ہی وجہ مجھے لگتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا. یہ بڑا ضروری ہے, اللہ کے علاوہ نہیں مانگنا. میرے اللہ کو اتنا پسند ہے اسی یکتا پہ چلنے والے پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نا عزیز کوئی نہیں جاننا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عزیز کوئی درگاہ والا نہیں بنا دینا, کوئی ولی نہیں اللہ کا عزیز بنا دینا. آپ ملے ہو کسی ولی کو؟ میں نہیں ملا یار. میں خرم 500 بندے کو ملتا ہوں, میں نہیں ملا, اس لیے کہ ہے ہی کوئی نہیں. جرا انہوں نے دسیا ہی وہ نہیں لبیا, تو جرا انہوں نے دسیا نہیں وہ لبیا. ایک اللہ ہوتا ہے, ایک بندہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے اللہ سے کسی کا. اور اس کی یکتا کو, اور کوشش کرو کہ نماز پڑھنے سے زیادہ اول ہے وہ فرض ہے, وہ معافی نہیں ہے. چونکہ مسلے بڑا پھار لیندے ایک منٹ بالکل, یہ ان کو بڑا پتا ہے کہ بھی فرض. مسجد میں ہم گالی نکالیں تو پکڑے جائیں, مولوی اتنے بدکاری کرے تو کچھ نہ ہوئے. تو بھیا وہ نا یہاں پر نا آپ نے نماز جو جب مسجد میں جاتے ہو نا, یہ چیز مجھے آپ کی جو سوال کا جواب ہے, یہ ایگزامپل جواب ہے. تو جب آپ جوتی اتار کے مسجد میں جاتے ہو نا, تو کیا آپ کو ہمیں لگتا ہے کہ ابھی استاد کوئی بتائے گا, ہمیں اس کی ڈیفینیشن سکھائے گا, اتنی اس کی اوقات ہے؟ کوئی ہے استاد یہاں پر؟ میں نے استاد بھی بکتے دیکھے یار. میں نے اپنے استاد کو بھی بکتا دیکھا جب میں چھوٹا سا تھا. تو میں نے اسے ایک لفظ کہا تھا, سنے گا آج وہ, اگر وہ زندہ ہے تو. میں نے کہا کیا جواب دو گے اللہ پاک کو؟ اپنے بیٹے کے لیے کیا دعا کرو گے؟ یہ تیرے بیٹے ہیں سارے,
آئی ایم یور سن, تو میرے باپ کی جگہ ہے, اور تو 20,000 روپیہ کھا گیا. ایک فنڈ بچوں نے ہم نے جمع کیا, تو یہ استاد ہے. تو مسجد میں جب جاؤ گے نا, تو جب جوتی اتارتا ہے کوئی بندہ اور نماز پوری بیان کرتا ہے, وہ رکوع سے لے کے سجدے کا سفر, وہ اللہ اکبر سے لے کے اور اس کو سلام کا سفر, یار وہ بیسیکلی ہماری تربیت ہے. جیسے ہم جم جاتے ہیں نا, تو باہر آتے ہیں تو میں باڈی بعد میں دکھانی ہے لوگوں کہ جم کا فائدہ ہوا ہے, میں نے جم کی اور اس کا فائدہ ہوا. تو اگر نماز کے اس جھکنے کے بعد تو جوتی پہن کے جھکا ہی نہیں, کیا تیرے اللہ کی اتنی شان ہے کہ تجھے 5 دفعہ دن میں سامنے جھکا کے اللہ کہلوائے؟ کیا اس کا اتنا مقام ہے, اس کے بعد اتنا ٹائم ہے تجھے مظلوم کو یہ وہ تمام چیزوں کا مالک ہے, ٹائم کا مالک, ہر چیز کا مالک, لیکن وہ ظالم نہیں ہے, وہ غفور الرحیم ہے, وہ بزرگ اعظم ہے, وہ رحمت للعالمین کا اللہ ہے, وہ بلندیوں کا مالک ہے, وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے آپ اور مجھ سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت کہتے ہیں, اے بندے جب تو نماز پڑھنے کے بعد ایک سوتر بھی نیچے جھکا نہیں, تو اگلے سفر تک, اگلی نماز تک تیری گردن کا وہ تیرے اندر جو ایک دیکھنے کا غرور ہے, ایک اندر کا غرور ہے, اسے ہی نہیں موت آئی. عاجزی کے غرور کو, خود کو علیحدہ کرنے والے غرور کو. وہ ججمنٹ شیٹ تو تیرے جانے کے بعد سائن ہونی ہے, پاس ہے کہ فیل ہے, تو خود ہی ڈیزائن کری جا رہا ہے. کلاس میں اچھا ایگزام دینے کے بعد بھی تجھے فکر نہیں ہے پتہ نہیں کی بنے گا, تو پھر کیا بات ہوئی؟ سو بھائی وہ نماز بتاتی ہے, مجھے لگتا ہے جو میرے دل میں ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں, کہ ذمہ داری لے بتلے اپنے سے ایک سوتر نیچے, عزت, صحت اور رزق میں جو کم ہے, ظہر تک اس کا دھیان رکھ, جہاں مل جائے اس پہ ہاتھ رکھ, اور اپنے اخلاق کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کونین کی زلفوں کے صدقے ان کے پاؤں کے نیچے رکھ, تو پھر دیکھ تیری زبان میں تاثیر آدم آئی. اور اللہ پاک کے کرم سے میرے دعا ہے کہ یار میں پاکستان کے لیے بہت کچھ کروں, اوقات نہیں ہے, پتہ نہیں کروں گا کہ نہیں, لیکن نیت میرا اللہ جانتا ہے. اور اگلی جنریشن میں یہ ساری یوتھوں کے یہ سب مر جانے ہیں یار, رہ گئے نا 2-3 سال, جن دے میں نفل پڑھنے نے انہوں جی مر جانا. تو میں نے ابھی تک کسی کے پڑھے نہیں ہیں, اور مجھے یقین ہے جس دن میں پڑھ لوں گا اس دن ہو جائے گا. ابھی مجھے آگے ایمان والے نہیں ملے, پتہ لگے وہ بھی مار دیتے بے ایمان, تے جنگلی آئی جائیں گے پھر اگے, بے ایمانوں کے بعد جنگلی وائلڈ آتے ہیں. تو میں ایمان والوں کی ایک تسبیح بنا رہا ہوں, ان بچوں کو ڈھونڈ رہا ہوں, 10-10 لاکھ رکھ کے نا انہیں چیک کرتا ہوں اٹھاتے ہیں کہ نہیں, ایک اندر سے ان کو ڈھونڈ رہا ہوں, لگا ہوں. آپ آج میں آپ کا ریسنٹ انٹرویو دیکھ رہا تھا, اس میں آپ نے کہا تھا کہ میں پہلے تو نہیں سوچتا تھا میں پالیٹکس میں آؤں گا, لیکن اب میں سوچ رہا ہوں. تو یہ پروگریس کہاں تک گئی ہے آپ کی کہ میں پالیٹکس میں ہونا چاہ رہا ہوں؟ اب آنا زیادہ ضروری نہیں ہے, میرا پرپز نہیں ہے نا آنے والا, مجھے آ کے کرنا کیا ہے جو کسی لیڈر نے نہیں سوچا. میں نا پرابلم کہاں ہے اور مجھے ٹائم ویسٹ کیے بغیر اس کا ارلی اس کو سولوشن کیا ہے. وہ سبجیکٹ کی کون سی ایسی سیٹ ہے جو ڈائریکٹ پبلک کے ساتھ منسلک ہے, اور جس کا فنڈ سامنے ڈائریکٹ جاتا ہے, وہ چیزیں سیکھ رہا ہوں. یہ میری تربیت کے دن چل رہے ہیں, منہ سے اس لیے نکالا کہ بعد میں پتہ چلا میرے چاہت مند کتنے ہیں. تمام جماعتوں سے سنی ہے آگے میسیجز آگے, کون ہے جو غلام رکھنا نہیں چاہتا غلام مصطفیٰ کو, وہ اپنی جماعت کا پٹا اور جھنڈا نہیں دینا چاہتا غلام مصطفیٰ کو. میں لعنت نہیں بھیجتا ایسے کام پہ جو میں ذات کے لیے کروں. میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے, اس کی رضا کے لیے کرنا ہے, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے ملک میں یہاں رہ کے عزت پائی اس کی وفاداری کے لیے. تو یار دعا کرو کہ میرے ملک کے لیے نا یہاں پر جماعتوں سے ہماری جان چھوٹ جائے, تو ہم نا جوان سامنے آ جائیں. یار یہاں پر کوئی پبلک بھی نہیں کسی ایمان والے کو پوچھ رہی, مجھے اس لیے پوچھ رہی ہے کہ میرے پاس پیسے بھی ہیں, اور میرے پاس اخلاق بھی ہے, میرے پاس شہرت بھی ہے, اور میرے سے ڈنگ بھی نہیں ہے. انہیں پتہ ہے اس کے پاس 2 آنسو بھی گرائیں گے تو یہ کپڑے اتار کے دے دے گا.
نہیں تو آپ تک میری خوبی سوشل میڈیا سے کئیوں کی آئی ہے, دل میں نہیں گئی, آپ کے کیوں گئی؟ یہ تصویر ہے بھائی, اس تصویر کا مجھے کیا فائدہ اگر آپ کو نہیں ہوا؟ میں آپ کے لیے تو لگا ہوں, یہ تو میرے پہلے اندر تھی, میں اللہ سے پہلے ہی ٹھیک تھا. سوشل میڈیا پہ اپنی نیکیوں کیوں دکھا رہا ہوں, اپنا اچھاپن کیوں دکھا رہا ہوں؟ یہ تربیت ہے. جیسے قرآن مسجد میں پڑھاتے ہیں تو قرآن تو اسے آتا ہے, وہ پھر کیوں پڑھا رہا ہے؟ وہ لوگوں کو سکھا رہا ہے قرآن یار, وہ راستہ سکھا رہا ہے. تو یہ دور ہے, اس روزے مبارک کی قسم, یہ دور ہے دکھا کے دینے کی. ان کو جب سے بتایا نا کہ چھپا کے دو, یہ کہتے دے دیا. قسم سے انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے دیا ہوتا تو سٹرکچر ہے دین اسلام کا, لکھا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور دیا ہے اللہ کی یکتا سے, اور لایا ہے جبرائیل. تو آپ کو کیسے بھوک آ سکتی ہے؟ یہ زکوٰۃ کا سٹرکچر ہی ایسا ہے, یہ سسٹم ہی ایسا ہے. آپ کو آپ کے مسلمانوں کو ہارا ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ اڈاپٹ نہیں کیا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے. ہم نے کسی کو برا کہنے میں اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہیے. کسی کو کچھ کہنے میں ٹائم ویسٹ نہ کرو خود. اتنا اچھا کرو کہ برے خود ہی مر جائیں. برانڈ 1 نمبر کلا بھی لگا ہوئے گا نا, 99 2 نمبر لون گے نا, آپ ہی موت آئے گی جدو عقل آئے گی. جب پبلک کو عقل آئے گی ان نقلی برانڈوں کو موت آ جائے گی. ہمارے ملک میں اس فیس بک کو میں فیک بک کہتا ہوں. فیس بک کا مطلب ہے فیک بک. فیک لوگوں میں آپ کو اتنے, میری ابھی مجھے ایک بندے نے میسج کیا, میری اتنی آئیڈیاں بنی ہیں, اور میں جانتا ہوں وہاں پر لوگوں کے ساتھ دھوکے بھی ہوتے ہوں گے, مجھے فکر نہیں ہے, میں تو نہیں کر رہا. اور لالچی جب تک زندہ فراڈیا بھوکا ہی نہیں مرے گا. آپ لالچ اپنی آخرت کو سوچو یار. مجھے لگتا ہے ایسا, مجھے فیل ہوتا ہے کہ بہت سستے سودے کر رہے ہیں. میری کوئی زندگی نہیں, میں نے وقف کر دی ہوئی ہے اللہ کی راہ میں. اب میں سوچتا ہوں کہ یار تم نا بہت زیادہ غلط جگہ پر پیدا ہوگے. اتنی گھٹن فیل ہوتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. چیپ لگتا ہے یہ جگہ پر, یہاں پر رہنا اسٹینڈرڈ ہی نہیں لگتا مجھے رہنا. پیسوں کی وجہ سے نہیں, پیسے تو کتے رکھتے ہیں زیادہ, اور پیسے تو بے ایمان رکھتا ہے زیادہ. ایک ایمان میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں سب سے امیر آدمی بے ایمان نہیں ہونا, کبھی کی نہیں بے ایمانی, کسی کا حق ہی نہیں رکھا یار. اچھا, آپ یو کے آتے جاتے رہتے ہیں, بالکل ایسے ہی برٹش ہوں میں, برٹش ہیں آپ. اب ادھر سے ہم کمپیریزن کر رہے ہیں, آپ کی میں نے ساری باتیں سنی ہیں, تو میرے بھی دوست ہیں یا کوئی ہوتا ہے تو ہم آپ کو چڑھنی چڑھ رہی ہوتی کہ یار باہر میں جاتا ہوں, حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے, ایک بالکل ہی ڈفرینٹ سینیریو ہے, ڈفرینٹ طریقے سے وہ لوگ چلتے ہیں, وہ ایماندار بھی ہیں, اور اگر وہ پکڑے بھی جائیں نا کسی چوری میں کرپشن میں, وہ مان جاتے ہیں ہاں جی کیا ہے. ادھر بالکل اپوزٹ صاحب ہے, پکے جھوٹے نہیں جی کچھ نہیں کیا, اور کرپشن کے اوپر اور کرپشن, جھوٹ کے اوپر اور جھوٹ. تو اس کمپیریزن میں جب آپ دیکھ رہے ہوتے تو آپ کو دل نہیں کرتا یار بٹ ٹھیک ہے میں باہر ان میں ہی رہ لوں. وہ گوروں میں مجھے ایسا لگتا ہے, میرا دوست مثال دیتا ہے کہ وہ صرف کلمہ پڑھ لینا تو وہ جنتی ہیں, ان اور کوئی پیچھے رہ جاتا تھا. ہم لوگ تو زیادہ مسلمان, اور پاکستانی مسلمان تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ہی ہر چیز میں آگے چلا گیا گناہوں میں. تو کمپیریزن کریں تو آپ کو دل نہیں کرتا یار بندہ ادھر ہی رہی تو کدھر آ کے پھنس گیا میرے لوگوں میں. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, جب آپ اپنے لیے سوچتے ہو نا تو پھر آپ صحیح سوچتے ہو. جب آپ کو اپنے دین کو فالو کرنا ہوتا نا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ میں کیوں پیدا کیا, پہاڑوں میں کیوں پیدا کیا, اور سب سے بیمار لوگوں میں کیوں پیدا کیا. آپ کو یتیم بھی کر دیا, آپ کو اللہ پاک نے ہمیشہ اپنا محتاج بھی رکھا. لیکن بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میں اگر جنت دنیا میں ہی بنا لوں تو پھر میں آخرت میں جنت کا طلبگار نہیں رہتا. ایک جوان اور ایک مرد کی شان ہے مشقت, اور اگر مجھے میرے پیسے, اگر میرا بس چلے میں خالی مدینے میں زندگی گزار دوں, اور یہ میرے وسائل ہیں, اور یہ وہاں پر میں پاکستان سے زیادہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں. ابھی مجھے راستے میں پتہ چلا جو ایک بندہ پیدل پاکستان سے مدینے پہنچا ہے, اور اس بندے کا مجھے میسیج آیا ہے میرے راستے میں, میرا دوست بتا رہا ہے کہ وہ رو رو کے میرے لیے دعا کر رہا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے, میں تو ملا ہی نہیں اسے. اور یار وہ پیدل گیا ہے یار,
تو میرے لیے وائس میسیج بھیجا اس نے دعا کا, وہ کروا رہے ہیں. جب اللہ کسی سے پسند کرتا ہے نا تو اس بندے کے لیے خود ہی بندوں کو دعا کروا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر خود ہی اس سے نیکی کروا دیتے ہیں اس کے لیے. اپنے نا زندگی میں ایک اپنی بات یاد رکھنی ہے, آپ نے یہ نہیں سوچنا کبھی بھی کہ ہم جنت میں جائیں گے یا وہ کلمہ پڑھ لے جنت میں جائے گا. یہ بارڈر پار کرو, انڈیا میں جاؤ, پتہ کرو. تم لوگوں نے تو جانا ہی دوزخ میں, مسلمانوں نے. چلو اسے چھوڑو, انڈیا سے فلائٹ لو, ذرا اٹلی چلے جاؤ, پوپ سے ملو, تم دونوں نے دوزخ میں جانا. چلو اسے بھی چھوڑو, وہاں سے فلائٹ لو, اسرائیل آ جاؤ, تم تینوں نے دوزخ میں جانا. سو ڈونٹ وری اباؤٹ دوزخ اور جنت. آپ دنیا میں کسی کے لیے دوزخ تو نہیں بن رہے, آپ دنیا میں کسی کے لیے جنت بن رہے ہو. جو یہاں بنو گے نا وہ وہیں ملے گا, جو یہاں کرو گے وہ وہیں اگاؤ. یہ ایسے ہی ہے بھیا, جیسے آپ نے ایک فصل لگائی, وہ مکئی کی ہے, اس پہ کبھی دنیا جب سے بنی ہے دعانا ہوگا ہے؟ اللہ قسم ایسے ہی ہونا ہے. جو ہم نے بونا ہے وہ اٹھنا. یار ایسی تیاری کرو کہ کوئی بھی خدا ملے تجھے پسند کرے, اس کے بندے سے اتنا پیار کر. وہ کسی کا تو خدا ہوگا, وہ کسی بھی شکل میں ہوگا. تو میں اب صرف ایک ہی بات یاد رکھتا ہوں کہ مجھے کچھ کرنا ہے. I wanna do something. میری اوقات ہی نہیں کرنے کی, میری اوقات صرف اس نیت تک ہے. یار عملوں کا مالک میرا اللہ ہے, وہ بہتر جانتا ہے مجھ سے, وہی جانتا ہے. جوان ہوں اور اس کو اتنا پیار کرتا ہوں کہ جب سے انٹرویو دے رہا ہوں آپ کو, کس کی خوشامد کر رہا ہوں میں. آج دیکھ یار ہمارے باہر کتنی بھوک پڑی ہوئی ہے. میں آ رہا تھا تو راستے میں ادھر کی باتیں آ رہی ہیں, ادھر کی آ رہی ہیں, ادھر آ رہی ہیں, اور میں پتا کیا سوچ رہا تھا, یار روزوں کی وہ برکت ہی چلی گئی. بالکل ایسے, وہ روزوں کا سما ہی غائب ہو گیا. وہ میری گلیوں میں برکت کے نچھاور ہوتے ہیں یار, ہر گلی میں برکت ہوتی تھی. آئے روزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ کب آ رہے ہیں تو کب جا رہے ہیں. ایک بھوک کا نام روزہ رکھ دیا, پہلے ایک سکھ کا نام روزہ تھا, آئی بھوک کا نام ہے. یہاں پر لوگ نا مسلمان کو نہیں پکڑ سکتے اب کوئی بھی. یہ بہترین ایکٹر بھی ہو چکا ہے, یہ مانگنے میں بھی خوب ایکٹر ہے یار. اور جب یہ مانگ کے اکٹھے کرتا ہے تو ادھر جا کے جب وہاں پر وہ لوگوں میں اپنا روپ دکھاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں دے کے آیا ہوں. یہ ایک بہت سارے یہاں پر نا جو 6 سیٹوں پہ ہیں, ان لوگوں کو نا پوری جتنی بھی سیٹوں پہ پولیٹیشین بیٹھے ہیں, ان سب کو ایک دفعہ نا سائڈ پہ کرتا ہے. اس ملک میں صدارتی سسٹم آنا چاہیے. یہ پارلیمنٹ کا خرچہ ختم کریں. ان لوگوں نے ہمیں ظلم کیا ہے. اور نئی جنریشن آنے والا وقت یار, اس وقت دنیا کے تمام ٹاپک چھوڑ کے ایک ٹاپک رکھو کہ جو کریکٹرز ہیں ان لوگوں کو سامنے لاؤ. اور کریکٹر کبھی بھی سامنے نہیں آنا چاہے گا. میری پرابلم ہے, مجھے سیٹ ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی ہے کہ میں نے لوگوں کو تربیت کرنی ہے اور اپنے کریکٹر کی حفاظت کرنی ہے. میری سیٹ میری تلاش ایسے کرے گی جیسے موت زندگی کی تلاش کرتی ہے. میری سیٹ, میرا ایمان یہ ہے. ابھی تک جتنی سیٹوں پہ بیٹھا ہوں ان میں سے ایک کے راستے سے گزرنے کی اوقات نہیں تھی, ماں قسم نہیں تھی. میری اوقات پہ میں جاؤں تو میں پاکستان میں سب سے غریب اور مظلوم انسانوں میں سے تھا. میں اپنی والدہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے میں نے اپنی زندگی کو وقف کیا. تب جب لوگ اللہ کا نام نہیں صحیح طرح جانتے, تو میں نے اپنی زندگی میں محنت جتنی بھی کی ہے نا, میں نے بہت نیچے سے کی ہے یار. اور میری وہ محنت فرض نماز طرح کی تھی. تو میں صبح کے ٹائم یار, ایک بندہ گول باغ سے میرا دی کوئی وہاں سے پیدل اسٹیشن تک کا سفر کرتا ہے, اور صبح اور شام پیدل آتا ہے. کتنے بیٹے ہوں گے؟ 50 روپے روز لیتا تھا, اور اپنی ماں کے لیے اور گھر کا نظام کرتا تھا. تو یار یہ کسی سے ادھار نہیں لیا 50 روپے, ایک بندے سے ادھار نہیں لیا دنیا میں. وہ والی زندگی. اور اب آپ ڈیفینس میں رہتے ہیں ایز این, اب بلکہ ہم نے بھی جب آپ سے بات کرنے کی کوشش کی, رابطہ کی, تو آپ نے کہا گھر آ جائیں.
تو وہ زندگی آپ مس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اب آبویسلی اللہ کا شکر تمہیں نظر آ رہا ہے, بہت زیادہ دعا کرتے ہیں, تو وہ زندگی یاد آتی ہے کہ یار وہ بھی ٹھیک تھا, جب اگر یہ نہ ہوتا سارا کچھ تو وہ والا جو خرم ریاض گزر تھا وہ اپنی جگہ ہیپی ہوتا, خوش ہوتا اس جگہ پہ. جگجیت کی ایک نا غزل مجھے بہت پسند لگتی ہے, مجھ سے میری دولت بھی لے لو, شہرت بھی لے لو. یار جو بچپن ہے نا اس کو آپ کبھی بھی جوانی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. بالکل. اگر لذت کا میں انصاف رکھوں نا تو ماں کے ساتھ کے بعد کا ساتھ سمجھ میں نہیں آتا. ماں کے ساتھ کے بعد کی زندگی کو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ آپ اس کی ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. میری زندگی کا ون آف دا بیسٹ ٹائم کیا تھا؟ جب میری والدہ زندہ تھی. ون آف دا بیسٹ ٹائم کیا تھا؟ جب غربت تھی اور میری ماں کو میں اپنی بھی بھوک کھلا دیتا تھا. ون آف دا بیسٹ ٹائم کیا تھا؟ جس دن میں نے اپنے ماں اور باپ کا دھوکے سے پاؤں دھو کے وہ پانی پیا تھا ان کے سامنے. ون آف دا بیسٹ ٹائم کون تھا؟ یار جب میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوتا. لیکن ایک جو لڑکا ہے جس میں آپ ہیں اور ایک بندہ اپنی ماں سے اتنا محبت کر رہا ہے, عشق کر رہا ہے, بہت زیادہ محبت کرتا ہے, تو وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اتنی ایفرٹ کرتا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں اپنے ماں باپ کے لیے اور وہ اس میں اتنا کامیاب نہیں ہوتا, تو اس وقت دل نہیں ٹوٹ رہا ہوتا کہ یار میں کچھ ان کے لیے کچھ کر جاؤں, کچھ کر. آئی ایم شیور آپ کہہ رہے ہیں بیسٹ ٹائم تھا وہ, آپ نے اسپینڈ بھی کیا ان کے لیے. یہ منگتے ہوتے ہیں جو لائن میں لگے ہوتے ہیں اور لائن مکدی ہے تے دیگ مک گئی ہوندی ہے. جدو واری آوے تے دیگ مک گئی ہوندی ہے. تو بھائی میں 9 سال کا اللہ سے تعلق رکھ چکا تھا, میری ماں نے تعلق بنا دیا تھا. کتنے ماں کے بیٹے ہوں گے جو 11 سال کی عمر میں ایک مسجد بنا رہے ہوں گے؟ مطلب میں چھوٹا سا تھا محلے میں ایک مسجد بنا رہا ہوں, 1 سال پانی لگاتا رہا ہوں دیواروں کو. یہ سارے عمل اللہ کروا گیا. ماں ڈراندی رہندی سی. وہ اللہ کا ڈر بھی, محبت بھی اور اس کے انعام بھی. ایک تندرست مائنڈ تھا, ایج سے بڑا تھا, 16ویں والا دوجی والی جا گیا. تو یہ وہی تھا. تو پھر مجھے نا میں زندگی میں اللہ کے خوف کی وجہ سے نا اپنے بہت ساری غلطیوں سے محفوظ رہا. اور اس زندگی کو اس زندگی سے اتنا ہی کہوں گا, تب بھی شکر گزار تھا. لیکن جب غربت آئی نا تو محنت کے بعد صلہ ملا مجھے, اس لیے کہ میں اس لائن میں دیگ والی لائن میں نہیں لگا ہوا تھا. میں پہلے ہی اللہ سے تعلق بنا چکا تھا. میری کوئی ایک محنت کا صلہ مجھے یہ آنسوؤں میں نہیں ہوا یار. میں تھوڑا کرتا تھا, بہتا ہوتا تھا, میرا ایمان ڈیولپ ہوتا تھا. میرے پیسے میں برکت تھی. اصل میں نے زندگی میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. نیلم سیل میں نا بونگ والے بیٹھتے ہیں, اور زندگی میں اس سے پہلے کبھی بھی میں کھانے پینے کی چیزوں میں اتنا لذت نہیں رکھتا تھا. اور گھر میں ہمیشہ گوشت پکنا اور گھر میں ہر وہ چیز بننی جو عام گھروں میں نہیں ہوتی تھی. تو یہ ماں باپ کو شکریہ, اللہ کا شکریہ. لیکن یار ایک دن جب غربت آ گئی نا تو ایک دن پیدل آ رہا تھا تو نیلم سیل میں سے وسن پورے سے گزر کے ان بونگ والی دکانوں سے سامنے سے گزرنا تھا. اور یہ ماشاءاللہ اتنے ظالم ہیں, یہ پردے میں بھی نہیں کھانا رکھتے, بھوکھوں کی نگری میں ان کے گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں اور کھلاتے بھی نہیں ہیں. پتیلے ایسے گوشت کے ہوں, اور کئی بندے نیلم سیل میں سے وہاں سے گزرے ہوں, کھلی چیزیں. نعمتوں کو کھلا نہ رکھو یار, لوگوں کو بھوک لگی ہوتی ہے. اور مجھے پتہ نہیں اللہ نے کیا میرا ایگزام لینا تھا, تو مجھے بونگ کی خوشبو آئی اور مجھے پسند آ گئی. اور میرے پاس اس دن میں نے روز کے 10 روپے اکٹھے کیے سائڈ پہ, اور میں نے ایک دن 5 دن 6 دن کے پیسے اکٹھے کر کے کہا آج بونگ کھاؤں گا راستے میں. تو جب یار اس بندے کو پتا ہے وہ اگر زندہ ہے, تم پتہ نہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. تو وہ بونگ والے نے نا اس سے میں نے کہا پیالہ ایک بنا دو. پہلے میں نے اس سے پیسے پوچھے نا کہ اتنے کا پیالہ, اس نے کہا اتنے کا. اب میں اپنے تقدس سے نیچے, میں وہ سخی آدمی اور وہ سارا کچھ, اور اللہ مجھے کیا لالچ دے, کیسے مجھے چیک کر رہا ہے. میں بھوکا مر جاؤں گا, کمینہ نہیں ہو سکتا. اس دن مجھے کیوں اتنی اس نے اندر کہ یار میں نے 5 دن 6 دن پیسے جوڑے کہ میں نے بونگ کھانی ہے اور گرم نان کھانے ہیں. ان چیزوں کو میں آئلی کو پسند ہی نہیں کرتا. تو وہ اس نے لگا دیا. میں نا ابھی وہ لگا رہا ہے, ابھی میری سیٹ پہ نہیں آیا, پھٹے لگے ہوئے ہیں, پھٹوں پہ اوپن ایئر. تو 2 دوست آ گئے, میں نے ان سے سلام دعا ہوئی. اور میں کہا بیٹھو بیٹھو, میں تو کھا لیا جی, ہوں تسی بہنا تو میں کھا کے جانا, تو میں پھر جانا ہے. بھائی میرا وہ آرڈر تھا, وہ آیا, میں نے اس سے اشارہ کیا آیا, اور وہ دیکھ رہا ہے وہ بونگ والا. تو یار وہ انہوں نے کھانا کھا لیا. جب کھا لیا ان کے سامنے
میں نے جپی ڈال لی. مجھے نہیں پتا بونگ والا دیکھ رہا ہے, میں نے انہیں پیسے دیے تو میں چل پڑا. وہ لڑکا آیا چھوٹا سا, میں جو چیئر ہے, کہتا وہ بندہ بلا رہا ہے. ان سے میں نے کہا میں آتا ہوں. وہ آیا, مجھے کہتا بیٹا میں آپ کو دوبارہ ڈال کے دیتا ہوں, مجھے سمجھ آ گئی. میں نے کہا میرا رج گیا پیٹ, یہ میری قسمت میں نہیں ہے ابھی, یہ بھی نہیں ہے. آپ مجھے کھلا ہی نہیں سکتے, میں نہیں کھاؤں گا. میرے اندر اس کے اللہ نے نا ان کو کھلانے کے بعد میرے اندر سے اس کی بھوک ہی ختم ہو گئی. ماں قسم اس میں اس کی مجھے لذت ہی ختم ہو گئی. میرا دھیان ہی نہیں گیا, پھر رو دی ننگ نظر ہی نہیں آیا. یہ جو خودداری تھی یہ شروع سے کیسے اندر آ گئی؟ بنتی نہیں تھی یار, جس انوائرمنٹ میں پیدا ہوا بنتی نہیں تھی. جن لوگوں میں نے مطلب اس گلی میں یار غیبت کو پرفیوم کی طرح یوز کرتے تھے. خدا تھے, کوئی وائٹ کلر کے تھے ان کے خدا, کوئی بلیک کلر کے تھے. دکانیں تھی خدا کے نام کی, کوئی صبح کھلتی تھی کوئی رات کھلتی تھی. یکتا والا کوئی چکر نہیں سی. درگاہ پہ چادریں لے کے جاتے تھے, بکریاں نو حج کراتے تھے. خوب شرک اعظم میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے. لیکن میری ماں بہت اچھی تھی. مجھے یہ والدہ سے نا سب باتیں ملتی تھی, تو میں ان کے ساتھ ہی ٹائم سپینڈ کرتا تھا. یہ نہیں کہ میں برے لوگوں میں نہیں بیٹھا, میں سب سے برے لوگوں میں بیٹھا, لیکن اللہ نے میرے کپڑے محفوظ رکھے. میں نے یہ خودداری پتہ کب دیکھی, میں نے قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو مجھے آپ وسلم کی اولاد کی قربانی سے خودداری نظر آئی. اگر میں خودداری کو ڈیفائن کروں نا تو آپ عراق کی اس قربانی سے ڈیفائن کروں گا جو مسلح کے نیچے سمندر رکھتے تھے اور ریگستان کی حلق میں پیاس رکھتے تھے, جو سامنے طلبگار تھا فرشتہ کھڑا ہوا, آرڈر کرو دنیا کا نظام چینج کر دیں, اور وہ صبر میں تھے, خودداری میں تھے. وہ آپ سلم کی اولاد آج سید کہلاتے ہیں, ان کا نام بیچتے ہیں. میں نے آج کے سید کو سیدھی راہ پہ نہیں دیکھا. اصل سید وہ ہے جو اللہ کے نبی کو, آپ کے ہونٹوں مبارک سے قرآن پاک کے لفظ گزرے ہوئے ہیں. سوچا کرو آپ کے خلق سے گزرے ہوئے ہیں, آپ کی سانسوں سے وہ لفظ نکلے ہوئے ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں. اسی محبت سے پڑھو. آپ کو اس کو پڑھنے کے بعد ایک لائن کو پڑھو. جب وہ آپ کی زندگی میں لائن کا سبق شامل ہو جائے پھر آپ دوسری کو فالو کرو. جب آپ عبادت اور ثواب کی شکل میں پڑھو گے, کوئی آیا قبرستان سے جس نے بتایا ثواب کا فائدہ ہوا, کوئی ایک دا یار کوئی نہیں آیا. سیکھ لو, ثواب بن کے گھومو, آپ سے کسی کو پرابلم نہ ہو. ینگ جنریشن کو ابھی میں سپورٹ کر رہا ہوں. میرے پاس آئے ینگ میڈیا ایسوسیشن والے, مجھے وائی ڈی کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر عاطف نے میرے پاس بھیجا. میں نے ان کو عزت بھی دی, میں نے انہیں محبت بھی دی, لیکن میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی. میں نے کہا یار روز نہیں خرم ملے گا, اللہ قسم مجھے لوز کر دیا تو سمجھنا دنیا کی سب سے قیمتی چیز لوز کر دی. اس لیے میں آپ سے یہاں سے ہوں, اس لیے یہاں سے ہوں. آپ نقصان کر دو گے پیسے کا کوئی ٹینشن نہیں, کچھ بھی کر دو, بکنا نہ کبھی, اور کسی کی غلامی نہیں کرنی کسی ادارے کی. پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ نیٹ نہیں تھا انہیں دے دینے, تو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی اب انشاءاللہ ان کے ساتھ ینگ جنریشن کے ساتھ مجھے لگتا ہے اگلے 6 ماہ میں آپ دیکھو گے کہ پاکستان کے سوشل میڈیا اور بہت ساری نئی شکلیں اور آرگنائزیشنیں چینج ہو جائیں گی. یہ ٹائم بہت سپیڈ سے بدل رہا ہے. سوشل میڈیا, یوٹیوبرز خاص طور پہ, یہ بم بلاسٹ ہے. یہ دنیا کی قسمتوں کے فیصلے کریں گے, لیکن یہاں پر جھوٹ بھی بہت بکے گا. یہاں لوگ کتوں کو شیر دکھائیں گے اور شیروں کو کتوں کی طرح بھونکتے دکھائیں گے. یہاں نیکی یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے قرآن پاک کو کھول کے پہلے فرنٹ سے چومتے تھے, پھر گلا لانیاں نے لگا کے, پھر ہم نے قرآن پاک کو اتنے خوف سے پڑھنا ہے اور فالو نہیں خوف سے کرنا کہ کسی دی جُتی تے نہیں ادھر منہ کیتا, کوئی بندے دی لاتے نہیں ادھر ہوئی گی,
कैसे पुजारी हैं हम, और उसे फॉलो नहीं करना, उसको फॉलो करने वक्त खौफ नहीं रखना, पढ़ने वक्त रखना है. आज लोग कुरान पता कैसे करते हैं, ऑन करते हैं टीवी को और सुनते हैं. ऐसे तो वहां पर कुरान पाक की बातें अपनी आम लफ्जों में शामिल कर दो. बीमार इतना बीमार है कि उसके रोजमर्रा खाने में कुरान डाल दो. आपके कितने बहन भाई हैं भाई? हम 5 बहन भाई हैं टोटल. 5 बहन भाई हैं. तो ये आप सबसे बड़े हैं इनमें? मैं भाइयों में बड़ा हूँ. भाइयों में सबसे बड़े हैं. तो जो मैं खुरम देख रहा हूँ, बाकी सारे भी आपको फॉलो कर रहे हैं कि वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, बिल्कुल डिफरेंट, और आप सब में इतनी यकजहती है, सारे एक साथ ही सारा कुछ रहते हैं? फकीरी में एक रंग है भाई. फकीरी में एक रंग है. वो रंग ये है कि ये आलना पूरा लेके उड़ना है. अपने घर वालों को सबको पहले सिला रहमी और दीन में पहले उनको ठीक करके फिर ही आप बाहर कुछ करोगे. तो भाई मेरी दोनों बहनों ने जब से मोबाइल जिंदगी में लिया, जब शादी हुई तब से, एक को 18 साल हो गए हैं, एक को 14 साल हो गए हैं. उन दोनों के मोबाइल की डीपी मैं और मेरी अम्मी है. मेरे भाइयों के मोबाइल की डीपी मैं और मेरी अम्मी है. चारों का हो गया. अब्बू आ गए, वो मेरी नहीं रख सकते, मैंने उनकी अपनी खुद ही चेंज करवाई, उनकी और अम्मी की रखी हुई है. और ये करैक्टर था भाई, पैसे से नहीं. खुरम को 14-18 साल से जिस बहन ने रखी है, तो वो क्यों रखी है? और दूसरे नंबर पर उनके बच्चे मुझे डैड कहते हैं. ऐसा वो क्यों कहते हैं? वो अपने डैड को भी डैड कहते हैं और मुझे भी डैड कहते हैं, मामू नहीं कहते. और जो मेरे भाई हैं, एक मेरा भाई LSE का पढ़ा हुआ है, जैन, और इसको मैंने जो पहली गाड़ी ली थी LRV 406 होंडाई एग्जैक्टिव. तो यार मैं मोटरसाइकिल पे जाता था और वो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी वो गाड़ी पे जाता था. ये मेरी वफादारी. 1 साल छोटा है. अब वो मैंने ही उसको यूरोप में वो 12 साल 14 साल घूमा है पूरी दुनिया, नेशनल नहीं हो सका. उस वक्त उसे कहा था अपन करवाएगा. यार वो इतना लायक है कि मैं उसके सामने दुनिया के इल्म में कम हूं. तो वो उसमें ये भी 2 गुना नहीं है जिसपे आजकल दोज़ख लोग दे देते हैं, जना और शराब. अल्लाह ने हम भाइयों को इन चीज़ों से भी महफूज रखा. अल्लाह ने खुद ही माँ के दूध की तस्वीर है ये. तो वो भाई वहाँ पर पुर्तगाल में मेरी बेड एंड ब्रेकफास्ट अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ में उबर का कुछ गाड़ियाँ हैं. ये निज़ाम है बस अल्लाह का. और इसको अब मैंने इतना करना है, कहने का अमीर हो कोई दुश्मन रहे ही ना. मुझे तो ये बिजनेस आइडियाज आते हैं कहाँ से आपके पास कि यार ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये सारा कुछ कहाँ से आता है? और ये वफादार बिजनेस पार्टनर्स मिलते हैं कि आप सोलो कर रहे होते हैं, फैमिली बिजनेस कर रहे होते हैं? आज तक नहीं मैंने पार्टनर रखा. अच्छा, लाइफ में पार्टनर नहीं रखा. एक की नीयत कम हुई तो भावें अगे मदीने तो भी आया उड़ जाएगा. तो मैंने क्या किया कि अब आके कैसे पार्टनर करता हूँ, मजदूरों को शेयर दे देता हूँ. ऐसे पार्टनर करना, पैसे नहीं उनसे लेता, ना उनकी कोई चीज़ डलवानी. अब अपनी ना टीमों को ना उसमें पार्टनरशिप कर लेता हूँ बगैर पैसों के. उनके पता नहीं किस जुल्म का पैसा है कि नहीं, उनकी नीयत महफूज रही, पैसा ही ना महफूज होया. बहुत सारे तकद्दस हैं भाई फतह के. ये कोई एक चीज़ नहीं होती, 7 रंग है. तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी माफिया हैं वो सोसाइटीज़ हैं, वो हाइट्स हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं. अब इनमें ना मिडिल क्लास के लोगों को इतना फ़ायदा दूँ कि इन लोगों को आगे ले आऊँ. और वो कर भी रहे हैं और सोसाइटी लॉन्च करने वाला हूँ. और बेसिकली मैं जगह ख़रीद रहा हूँ ना, तो वो जगह मैंने 50,000 कनाल करनी थी. और जहाँ करनी थी वहाँ पर चक्कर बढ़े हैं, जैसे चकड़ी कहते हैं इस्लामाबाद में. और मुसलमान वहाँ पर कोमा के पेशेंट हैं, कैंसर से आगे चले गए. और वो उनके साथ कारोबार कर रहा हूँ जिन्हें मेरी तमीज़ नहीं है, और मुझे उनकी तमीज़ है, इसलिए मैं सब्र से कारोबार कर रहा हूँ. नहीं तो जितनी भूख मुल्क में पड़ी है ये काम कर जल्दी जल्दी करने चाहिए. सिर्फ मैं भाई लेट ना हो जाऊँ ना, और तो मैं जल्दी नहीं करता. सब्र को जरूर सामने रखता हूँ हमेशा. जब आपके अंदर लालच नहीं ना होगी किसी अमल की. लेकिन मैं फास्ट भी बढ़ा हूँ. अपनी ज़ात के शौक के लिए मैं 1 सेकंड लगाता हूँ. मतलब मैं अपने दिल को कभी मैंने अब भूखा नहीं सोने दिया ख्वाहिश से.
ये क्या बात हुई, हंडाना ही नसीब ना होवे। मेरा दिल करता है जो मैं वो करता हूँ, मुझे नहीं फिक्र होती। मेरा दिल कहता है कि सही है तो मैं कहना सही है। मैंने दिमाग को लोगों के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ज़ात के लिए नहीं। अपना ज़ाती दिल ही है, दिमाग लोगों के लिए। क्या बात है गुजर भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इट वाज वेलकम लवली हैविंग यू। आखिर में मैं आपके लिए वर्ड्स जो हैं वो मैंने अगेन जो सोचे थे, जो लिखे थे, वो बिल्कुल जो है वो ब्लाइंड हो जाता बंदा, बिकॉज जब इनसे बंदा मिलता। तो इसको हम चीज़ को समरी कर देते हैं, बिकॉज मैंने जो भी इनसे सवाल पूछा, इन्होंने घुमा फिरा के उसका एक ही आंसर, एंड दैट इज माँ, मदर पे आ जाती है बात। तो अगर इनकी स्टोरी मैं अपने लफ्ज़ों में शायद जस्टिफाई ना कर सकूँ, लेकिन अगर कहूँ तो इट इज़ अ लव स्टोरी, अ मैजिकल लव स्टोरी बिटवीन अ सन एंड अ मदर। सो गुरु भाई, थैंक यू सो मच। जाते जाते इन द कैमरा, वुड यू लाइक टू से समथिंग एंड विल फिनिश इट ऑफ? जब मंदिर में कोई पैदा होता है ना, तो वो 5 दफ़ा जब नमाज का टाइम होता है, वो तब शिरक आज़म कर रहा होता है। कभी आराम से बैठ के देखिएगा, अगर उसने जाते वक्त माँ पूछ ली, क्या करेंगे अल्लाह पाक? सो यार, जब फितना आम हो जाए, मस्जिद से मंदिर तक का सफ़र कर ले, तो अपने माँ बाप को पूजना शुरू कर दो। वो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी सिले में बाकी नेकियां ज़रूरी नहीं है, इसी रहम में बाकी रहम ज़रूरी नहीं है। और कोशिश करें अपनी ख्वाहिशों को मौत दें, और जो माँ बाप जिन ख्वाहिशों में ज़िंदा थे उनमें वापस आ जाएं। उन्हीं ख्वाहिशों में रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और मुझे ईमान में हमारी ज़िंदगी और ईमान में हमारी मौत करे, और हम किसी का कभी बुरा ना कर सके, चाह कर भी किसी का बुरा ना कर सके। और पाकिस्तान के लिए हमेशा अपने मुल्क की वफ़ादारी, माँ बाप की वफ़ादारी के बाद इसी का पूछा जाएगा। और पाकिस्तान की शान बने, और पाकिस्तान की लोगों को बुरा कहने से पहले अपनी बुराई को ढूंढे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया गुरु भाई, थैंक यू। दिस वाज माइक चेक पॉडकास्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट एपिसोड के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।